जनाब महमद कुंडी। शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी जमात की तरफ से और ज़ाती तौर पे भी ये फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूँ, तशद्दुद चाहे रियासत करे, चाहे सियासी जमात करे, चाहे मुक्तदरा करे, कोई भी करे, पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त अमल है और उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन डी चौक के हवाले से जो धरना हुआ 26 नवंबर को, तो मुझे तो मुनीर नियाजी के वो अल्फाज याद आते हैं। स्पीकर साहब आप तो हिंद को समझते हैं। वो कहते थे कुछ एंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तोक विसी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक विसी। गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में तर्जमा स्पीकर साहब आपको कर देंगे, स्पीकर साहब आप कर देंगे ना इनको, मैं उसके ऊपर आता हूं, वो बाकायदा आपको तर्जमानी की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम कंडेम करते जो सियासी कारकुन शहीद हुए हैं, बहैसियत सियासी कारकुन मैं उसको के साथ ताज़ियत भी करता हूं और कंडेम भी करता हूं। लेकिन जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में सियासी कारकुनों के ऊपर इश्तियाल अंगेजियां होती रही हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं कई दफा ये बातें कर चुका हूं, चंद 2-4 मिनटों में मैं मजीद सिर्फ 47 से लेकर 2024 तक फर्क इनका और हमारा सिर्फ इतना है, ये मेरे ख्याल में, गो कि मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से इनके साथ इस गम में बराबर का शरीक हूं, ये अपने कारकुनों को मरवाने जाते हैं। और ये मेरी राय, अल्लाह करे मेरी ये राय गलत हो, लेकिन पाकिस्तान में सियासी कारकुनों को मारा गया है, शहीद किया गया है, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 आमरों को फेस किया है। हमने 2 बाअसर शख्सियात हमारे शहीद हुए हैं, हम यतीम हुए हैं इस पाकिस्तान में, अदालती कत्ल हमारे हुए हैं। जनाब स्पीकर, जब ये सूबाई हुकूमत अपनी हुकूमती जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेगी, सिर्फ एक पार्टी का नारा लगा के हर वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगी, तो हमारे लिए काबिल अफसोस है। मुझे बताएं, आप अपने वर्कर के लिए 1-1 करोड़ का ऐलान करते हैं। 21 नवंबर को जो कुर्रम में 150 लोग शहीद हुए हमारे सूबे में, हम एक हफ्ता इस पे तो बहस करते हैं। डी चौक में लोग शहीद हुए और वो भी टोटल 12 शहीद हुए। हम 12 के साथ भी गम में बराबर के शरीक हैं। कभी ये उसको 278 बनाते हैं, कभी इसको 40 बनाते हैं, क्योंकि ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। जब हाई कोर्ट ने एक दफा ऑर्डर कर दिया था, जो भाई आप जाके संजानी पे करें या किसी और जगह पे करें, जब हुकूमत ने आपसे बातचीत की, खुदारा पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है स्पीकर साहब, ये मैं दिल से कह रहा हूं। यहां पे हैं कुछ ताकतें जो इस जमहूरियत की जो स्पेस बनी हुई है उसको खत्म करना चाहते हैं, और वो इसमें ये तहरीक इंतशार इसमें किरदार अदा कर रही है। तहरीक इंसाफ में लोग हैं सियासी, हम मानते हैं, हम इनकी पॉपुलैरिटी को भी मानते हैं, लेकिन खुदारा ये अपनी इन हरकतों को, इन अमल को देखे थोड़ा सा, क्योंकि इस जमात में मैं बार बार कहता हूं, ये जबर से, जुल्म से, धमकी से, धौंस से, गालियों से अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं। जिस पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको लोग फख्र अफगान कहते हैं, मैं उसे फख्र इंसान कहता हूं, क्योंकि इंसानियत की बात करता था। उसने 37 साल जेल गुजारी। समद खान अचकजई, इनके महमूद खान अचकजई का वालिद थे, 31 साल उसने जेल गुजारी। रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान ने 15 साल जेल गुजारी। मोहसिन खैबर पख्तूनख्वा आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल गुजारी, और दुख्तर मशरिक ने 7 साल जेल गुजारी। हम जेल के हक में नहीं है किसी को रखने में, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख है। खुदारा हम ये इल्मी फिक्री शऊर इनको देना चाहते हैं। इन हकीकतों को जब तक ये नहीं समझेंगे आगे हम नहीं बढ़ सकते। हम चाहते हैं जो इनको ताकत मिले, हम चाहते हैं जमहूरियत यहां पे इंप्रूव हो। शहादत तो बाबड़ा में हुई थी, मेजर साहब ने उस दिन रेजोल्यूशन लाए। तशद्दुद तो वहां पे हुआ था जहां पे लोगों ने सीने आगे किए, उनके पास ना डंडा था, ना गुलेल थी, ना टीयर गैस के गन्स थे। 600 लोग शहीद हुए, और सिर्फ शहीद नहीं हुए जनाब स्पीकर, उनके घरों में जाके
حکومت نے ان سے جرمانے وصول کیے جو آپ پہ گولیاں برسائی گئی اور آپ نے حکومت کا نقصان کیا، ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی. شاید یہ پرانی تاریخ ہے. 18 اکتوبر 2007 ثانیہ کارساز جب محترمہ دختر مشرق اس ملک کی وزیر اعظم، اسلامی ریاست میں پہلی منتخب وزیر اعظم جب پاکستان آتی ہے، 2 خودکش دھماکے ہوتے. ان کے وقوعے میں بھی لائٹیں بند ہوئی اور ہمارے وقوعے میں بھی لائٹیں بند ہوئی. ہمارے وقوعے میں 2 خودکش دھماکے ہوئے، 180 شہید ہوئے، 500 سے زیادہ زخمی ہوئے. اور ان کی جو لائٹیں بند کی گئی وہ میں بتاؤں گا جو کس کے لیے کی گئی تھی اور کس کو وہ رائے فرار دینا چاہتے تھے. یہ تو خوش قسمت ہے جناب اسپیکر، خوش قسمت ہے. ویڈیو بھی بناتے ہیں، ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں، فیس بک، اور اس میں ہماری قربانیاں شامل ہے جو یہ آج جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں اور لائیو پروگرام چلتا رہتے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس جمہوریت کے لیے ہم نے 2 سربراہان ہمارے شہید ہوئے. لیکن یہ مار کٹائی ہم کھا چکے ہیں، کر چکے ہیں، تھک چکے ہیں. 2 آمروں کو ہم نے جناب اسپیکر رخصت کیا. ہم اپنا تجربہ ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں جو یہ جمہوریت پاکستان میں مضبوط اور یہ حکومتیں کریں، لوگ ان کے اگر ساتھ ہیں تو یہ آگے بڑھیں. لیکن یہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی تربیت، ان کے اندر لوگ شامل ہیں جن کی تربیت آمروں نے کی ہے. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جس سیاسی جماعت کا بانی مبانی جنرل پاشا ہو اور جس سیاسی جماعت کو 126 دن جنرل ظہیر الاسلام نے بٹھایا ہو اور جس کی حکومت جنرل فیض نے چلائی ہو، تو اس کے رگوں میں آمریت کے ریت اور روایات شامل ہیں. کیوں نہیں بیٹھے ڈی چوک میں؟ ابھی 26 منٹ بھی ان کو نہیں لگے. یہ کوئی، میں ان کو تانا نہیں دے رہا جناب اسپیکر، یہ وہ تاریخی حقیقتیں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو ان غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. 126 دن یہ بیٹھے رہے اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا. جناب اسپیکر، ہم بار بار کہتے ہیں یہ جبر سے کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ طاقت سے کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ دھمکی، دھونس، گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ شور مچانے سے اور آواز بڑھانے سے آپ کے مطلوبہ نتائج مل سکتے ہیں تو آئیں کرتے ہیں شور، گالیاں دیتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی بلو دی بیلٹ باتیں کرنا آتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ان ایوانوں کے تقدس کو ہم دوبارہ اٹھائیں. جب تک معیار نہیں بڑھے گا، کارکردگی نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں بڑھ سکتی آگے. اب موازنہ کیا ہے؟ موازنہ یہی ہے جناب اسپیکر، ہم اس ملک کو وہی فلاحی ریاست کا جو خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ وہی آمرانہ رویوں کے ذریعے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں. ہمیں جب موقع ملا تو اکثریت کو ہم نے اجتماعیت میں تبدیل کیا اور اتفاق رائے میں تبدیل کر کے 18ویں ترمیم دی اور 7th NFC ایوارڈ کیا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے. کیونکہ ہم مارے کھا چکے تھے، ہمیں پتہ چل گیا تھا جب تک سیاسی انگیجمنٹ نہیں ہوگی، سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی، پاکستان میں جمہوری سپیس نہیں آ سکتا. اور ہم نے وہی کام 2008 سے 13 تک کیا اور آپ نے اس کے نتائج دیکھے. ہم نے مقتدرہ کو آئین کی چوکاٹ کے اندر رکھا، ہم نے NFC ایوارڈ بھی کیا، ہم نے آئین کو اپنی اصل شکل میں بھی بحال کیا اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کیا. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو جب موقع ملا، ان کے پاس اکثریت تھی، انہوں نے اکثریت کو انفرادیت میں تبدیل کیا، پھر اس انفرادیت کو تقسیم میں، تفریق میں اور تضحیک میں تبدیل کیا. اور ان کے ہوتے ہوئے مقتدرہ کے کچھ افسران بیٹھ کے اسمبلیاں چلاتے تھے. خود خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرا بجٹ ایجنسیاں پاس کرتی ہیں، میرا بل ایجنسیاں پاس کرتی ہے، سیاسی جماعتوں کی انگیجمنٹ ایجنسیاں کرتی ہے. تو اسپیکر صاحب یہ کس طرح کی جمہوریت بڑھے گی؟ ابھی بھی ہمارا بنیادی سوال ان سے یہ ہے، یہ ایجنسیوں کو اور مقتدرہ کے رول کو آئین کی چوکاٹ میں رکھنا چاہتے ہیں یا یہ گود لینا چاہتے ہیں؟ وہی پرانا سوال بنیادی یہی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے تو مقتدرہ سے کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو بابا یہ سیاسی جماعتوں سے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، سیکھ جائیں گے. یہ قانونی
یہ قانون قدرت ہے. ہم نے بھی اور نون نے بھی بڑی لڑائیاں کی اور بعد میں سیکھ گئے تھے. ہم تو کہتے یہ خوش قسمت ہے جناب اسپیکر, شہید تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہوئے ہیں. جے یو آئی کے باجوڑ کا واقعہ آپ دیکھ لیں, اے این پی کے سیاسی خاندان ختم ہو چکے صفحہ ہستی سے, ان کے اوپر خودکش حملے ہوئے. یہ لاشوں کی سیاست خدارہ چھوڑ دے. بڑا افسوس ہوا مجھے جب اس دن وزیر اعلیٰ صاحب, مینا خان, ڈاکٹر امجد جنگ کی باتیں کرتے ہیں, بندوق کی بات کرتے ہیں, بارود کی بات کر رہے تھے. گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے, ایک مارو گے 100 ماریں گے. جناب اسپیکر, میں تو اتنی گزارش کروں گا, یہ جیم جہاد اور بے بندوق کا سلیبس خیبر پختونخوا میں جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا. میں وہی کہتا ہوں, کچھ لوگ ان کی آمریت کی شکل میں ان کے سیاسی جماعت کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. یہ وہی تشدد کرنا چاہتے ہیں, یہ وہی آمریت کی شکلوں میں دوبارہ یہاں پہ بارود, گولی اور تشدد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. خدا را ہم تھک چکے ہیں بارود اور جنگ اور بندوق اور جہاد. جناب اسپیکر مجھے بتائیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نعرے لگے الجہاد الجہاد کے. یہ میری یہاں پہ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, آپ کا پورا حق ہے. مجھ سے آپ فکری گفتگو کریں, علمی گفتگو کریں, مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ نام نہاد مذہب کا نام تو جنرل ضیاء الحق نے استعمال کیا تھا, اور کیا تحفے ہمیں ملے. اسپیکر صاحب, یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر ہم نے آگے جانا ہے. میں صرف آخر میں اتنی گزارش کروں گا, اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی حالیہ کا واقعہ آپ لے لیں, پشتون تحفظ موومنٹ کا جب یہاں پہ جرگہ ہو رہا تھا, کتنے خدشات تھے کہ یہاں پہ لاشیں گریں گی, لیکن یہ سارے ہم لوگ بیٹھے, سر جوڑ کے بیٹھے. آپ کو ہم نے بڑا بنایا, آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی, اور جو ہم نے تجاویز دی اس کے اوپر منوان عمل درآمد ہوا, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں, پاکستان کی سیاست خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر اس کی کنجی موجود ہے. لیکن جناب اسپیکر, یہ تشدد والی باتیں, یہ گالم گلوچ, یہ دھمکی دھول سے حل نہیں ہوگا. اگر آپ حل کر سکتے ہم آپ کے ساتھ آئیں. پاکستان اگر اس طریقے سے بڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے پیچھے. جناب اسپیکر, یہاں پہ سیاسی قیادتوں کو بہت نقصانات ہوئے. خدا را ہم نہیں چاہتے جو آپ کے ساتھ وہ ہو. ابھی آپ کو جمعہ 7 دن 1 سال بھی نہیں ہوا, ہم نہیں چاہتے یہ بڑھے آگے. لیکن آپ جب تک سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انگیجمنٹ کی, بحیثیت سیاسی کارکن ہم خوش ہوئے, اس کے نتائج آپ کو ملے. آج اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تو یہ ان کی رائے تھی, اور مولانا صاحب لے کر آئے تھے, اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. یہ سیاست ہے, اور اسی طرح سے سیاست اور جمہوریت اپنا سپیس پکڑے گی. دھمکی دھون سے نہیں ہوگا. یہ کر لے, فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے, صوبائی حکومت ان کے پاس ہے. ہم ان کو یہی تجویز دیں گے. خدا را 3 تجاویز ہے. ایک, یہ صوبائی حکومت کرے, اگر یہ پارٹی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور شخص کو صوبائی صدر بنا لے. خدا را صوبائی کابینہ کو اور وزیر اعلیٰ کو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ ہمارے صوبے کے بہت مسائل ہیں. یہ سیاسی طور پہ منقسم ہو چکا ہے, معاشی طور پہ یہ صوبہ بدحال ہے, اور مسلح گروہ یہاں پہ پھر رہے. خدا را میری گزارش یہی ہوگی, صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. کرم میں آگ لگی ہوئی ہے, ڈی ای خان میں کوئی جا نہیں سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر, میری دوسری گزارش یہ ہوگی, بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی آج ہم پھر آپ کو آپ کے تھرو یہ آفر کرتے ہیں, جس طرح ہم نے پی ٹی ایم کے جرگے کو ہینڈل کیا, آپ کی سربراہی میں ہم اس پاکستان کی تلخ سیاست کو مثبت سیاست میں تبدیل کر سکتے ہیں, اگر یہ صوبائی حکومت چاہے تو. کوئی مشکل نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں, پاکستان کی تمام مؤثر جماعتیں خیبر پختونخوا میں ان کا حصہ موجود ہے. سیاسی جماعتیں جب آپس میں بات نہیں کریں گی تو جناب اسپیکر, مطلوبہ نتائج کوئی اور آپ کو نہیں دلوا سکتا. اس کے تلخ تجربات ہوں گے جس سے یہ گزرے. مرضی ان کی اپنی ہے, کر لیں جو کچھ بھی کرتے ہیں. اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا, جو باتیں گورنر راج کے حوالے سے ہو رہی ہیں,
میں اتنا کہوں گا بحیثیت پارلیمانی لیڈر، جس طرح شریعت میں طلاق ایک غیر پسندیدہ عمل ہے، گورنر راج جمہوریت میں ایک غیر پسندیدہ عمل ہے، اور چیف منسٹر صاحب جس طریقے سے کہہ رہے تھے میں باپ کا بیٹا نہیں ہوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے بابا، یہ باتیں تو وہ گستاخ عورت کرتی ہے جو طلاق مانگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی دیہاتی ہے، میں بھی دیہاتی ہوں، اور روز کہتی ہے مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، شوہر کو کہتی ہے جو ہے نا، اس کو وہ شوہر کا امتحان لیتی ہے۔ تو خدا را یہ باتیں سیاست دھمکیوں سے نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں ڈی چوک پہ لائٹیں بند کی گئی، جناب اسپیکر یہ تیسری دفعہ ہے الحمدللہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کامیابی سے واپس آئے ہیں، اور جس طریقے سے لائٹیں بند کی گئی ہے وہ سنائپر کے لیے نہیں کی گئی تھی، وہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کو رائے فرار دینے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ میری اطلاعات ہے، وہ میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را، اگر میں تو پچھلی بار بھی کہہ چکا ہوں وزیر اعلیٰ وہاں پہ گرفتاری دیتے تو ہمارے بھی سر اونچے ہوتے اور آنکھیں اونچی ہوتی، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے اس پرتشدد باتوں پہ، الجہاد کے نعروں پہ، گولیوں کی اشتعال پہ۔ کیوں آپ اپنے سیاسی کارکنوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے پرجوش اور مخلص نوجوانوں کو آپ آگ کی بھٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ خدا را، اس بات سے پیپلز پارٹی گزر چکی ہے، اے این پی گزر چکی ہے، اس پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں، ان کے گھر کے اوپر خودکش حملے ہو چکے ہیں، اس کی پوری پارٹی تباہ ہو چکی ہے، ہم نے 2 سربراہان کھو چکے ہیں اور لاکھوں ورکر کھو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہی کہوں گا، اور یہ دست بستہ میری گزارش ہے، پاکستان کی تلخ سیاست کو مثبت میں تبدیل کرنے کی کنجی خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود ہے۔ ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت بیٹھے اور معاملات کو درست کرے، حکومت بھی چلائے اور اس تلخ سیاست کو مثبت کی طرف لے کر چلے۔ میں آخر میں پھر وہی کا بات کروں گا، تشدد چاہے سیاسی جماعت کرے چاہے ریاست کرے، ہم کسی صورت میں تشدد کو سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کیا ہے اور نہ کریں گے، لیکن ان سے ایک درخواست ضرور کرتے ہیں، خدا را آپ اپنی صفوں میں جمہوری رویے پیدا کریں، صبر اور برداشت پیدا کریں، جو آمرانہ تربیت آپ میں ہے خدا را ان سے پرہیز کریں، نہیں تو پاکستان میں جو جمہوری سپیس 2008 کے بعد 18ویں ترمیم اور 7th NFC ایوارڈ کے بعد ہمیں ملا ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را ہم ان کے سیاسی کارکنوں کو کہتے ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں، جو وہ آگے آئے اور اس تلخ سیاست کو ختم کریں۔ آج پہلی دفعہ 2008 کے بعد 14 سال ہو گئے ہیں ڈائریکٹ مارشل لا نہیں آیا، یہ پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو کریڈٹ جاتا ہے، نہیں تو آپ کی تاریخ ہر 10 سال بعد مارشل لا سے بھری پڑی ہے۔ 14 سال ہو گئے، ہم کہتے ہیں خدا را ہماری کارکردگی اس جمہوریت کو مضبوط کرے گی، ہماری سیاسی بات چیت، گفت و شنید، مکالمہ، دلیل، یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا، اور یہ ایوان کا معیار جمہوریت کو مضبوط کرے گا۔ میں آخر میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھ ناچیز کی یہ رائے سنی۔ پاکستان زندہ باد، خیبر پختونخوا پائندہ باد۔